ऑरा होता क्या है? आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक खाला होता है, वो आपके विंग्स भी हैं। अगर आपका ऑरा टूटा है तो आपकी बॉडी के ऐसा मैग्नेट बन जाएगी जो कि इवल एंटिटी, नजरबद, मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबको अट्रैक्ट करेगी। क्या रिलेशनशिप्स का ताल्लुक ऑरा के साथ होता है? जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, इजी गोइंग होते हैं, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, ये सब कुछ ऑरा की ही वजह से होता है। ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो कोई भी ऑरा देखना चाहता है, किस तरह से ऑरा को देख सकते जो चीज आप एक्सप्लेन ना कर सके या दिखा ना सके तो इसका मतलब है कि वो मिथ है। अब तो कैमरे बन गए। हैं? खौफ और नजरे बद का लगना, क्या ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं? आप इस डर में रहेंगे कि नजर लगेगी तो आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यानी हम खुद दावत देते हैं इन चीजों तो को। आप अगर नजर का गुमान करोगे तो वो भी आप यूनिवर्स को एक कमांड दे रहे हो कि मुझे नजर लगे। नजर ज्यादा किसको लगती है, मर्दों को या खवातीन को? मर्दों को भी लगती है, खवातीन को भी ज्यादा लगती है। खवातीन की नजर खवातीन को लगती है, मर्दों की नजर। क्या जिन ऐसे इंसान की बॉडी में एंटर हो सकते हैं या ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ आगे खेलते हैं? आपका ऑरा कमजोर है तो कोई चीज आपके अंदर तसर्रुफ करेगी। 234 ऐसी मखलूक हैं जो आपके साथ रह रही है। मेरे कमरे में पीछे ना पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो सारी चीजें दड़ दड़ करके ना जब वो आई है ना उसने ऐसा किया तो गिरना शुरू हो गया। 100 में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिन पे वाकई ऐसी एनर्जीज आती हैं? 2%। अगर कोई शख्स चेक करना चाहे कि मुझ पे काला जादू हुआ है, ये जादू, ये नजर, ये परेशानियां, ये सिर्फ उन लोगों को डसती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी खुद लो है, नीचे आए हुए हैं। क्या अपना ऑरा खुद हील किया जा सकता? अपनी आंखें बंद करें और जैसे ही आपको हाथों में एनर्जी फील होगी तो आप जोर से बोलेंगे कि यस आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। ये मेरे हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एनर्जी फील हो रही है मुझे। ऑरा क्या होता है और इंसानी जिंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं? क्या जिन्नात वाकई इंसान पर आशिक होते हैं? और काले जादू की हकीकत क्या है? ये सब जानने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में दावत दी है एजाज अहमद खान को, जो कि ऑरा हीलर हैं। आइए चलते हैं और उनसे इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर आपका शुक्रिया, आपकी इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, ये जो अजीम भाई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं इनका शुक्रिया। क्योंकि मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ना इस चैनल के लिए शायद हो, ये किसी ऐसे मेरी बहन या किसी भाई के लिए जिसका आज कोई गुत्थी सुलझ जाएगी और उसके लिए जो आसानियाँ हम एक पैदा करने की इवन कोशिश भी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के अंबार और पहाड़ लगा देगा। तो आपका शुक्रिया। सर ये जो ऑरा हीलिंग है और ऑरा से रिलेटेड जो सवाल लोग अक्सर किया करते हैं जब आप किसी को बताते हैं कि ऑरा हीलर हैं या ऑरा के, तो सबसे पहला सवाल होता है कि ऑरा है क्या? तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि बहुत दफ़ा आपसे ये सवाल हो चुका है, लेकिन ऑडियंस के लिए, तमाम ऑडियंस के लिए आज हम ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसको बताएं ताकि सबको समझ आ सके कि ऑरा होता क्या है। देखें, अगर आप बैठे बैठे उदास हो गए हो, जिन चीज़ों में आपको लज्जत आती हो, आप इंजॉय करते थे, आप दोस्तों के साथ बैठने में अच्छा फील करते थे, वही लोग जो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, वही जो आप थे जो कि आप बेड से उठते थे और बिल्कुल चौकस और बड़े एक्टिव अब अपने तमाम काम कर लेते थे, वही आप जिनके चेहरे पे नूर होता था, वही आप जिनके कारोबार में भी बरकत थी, आवाज़ में भी शफ़क़त और मोहब्बत थी, आपके आसपास के लोगों की भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, और ये अचानक ये चीज़ें ख़त्म क्यों हो गई? वही आप हैं, वही आपकी वल्दियत है, वही आपका नाम है, वही आपके डिज़िग्नेशंस हैं, वही आपकी एजुकेशन है, वही आपके फ़ीचर हैं, वही आपकी फ़िज़ीक और फ़िगर है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको आपको समझ नहीं आ रही। आपकी बॉडी एक मैग्नेट है। हम यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं हम मैग्नेट हैं एक किस्म की। अब ये आपने चूज करना है कि आपका जो मैग्नेट है उसको आप किस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करते हैं कि वो कौन सी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आपकी बॉडी को अगर आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मैं ऑरे होता क्या है वो भी आता हूँ, जी। मगर पहले जो हमारे बहन भाई जो पहली दफ़ा इस बात को सुन रहे हैं तो उनको हम ये बताएं तो सही ये कितनी अहमियत का हामिल है। देखिए, आपकी बॉडी अगर एक मैग्नेट बन गई और उसमें से आपको मोहब्बतें भी मिलनी शुरू हो गई, आसूदगी भी मिलनी शुरू हो गई, अल्लाह ताला के कनेक्शन में भी आप हैं, दोस्त भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके घर वाले आपसे मशवरा करते हैं, अगर आप मैरिड हैं, खातून हैं, मर्द हैं तो आपके जो इन लॉज हैं वो भी आपको
تعظیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی جو فریکوینسی کریٹ کر رہی ہے اس کی وائبریشن ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ اس وائبریشن پہ وہ ایکشنز کر رہے ہیں. آپ کی باڈی ہر اس چیز کو اٹریکٹ کرے گی جو آپ کی فریکوینسی اس کو نکالے گی آپ کی باڈی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے, ہم اس کو بہت ایزی آج کر لیتے ہیں, اور اس حالے کو آپ کے انرجی پوائنٹس جو ہے وہ بناتا ہے اور وہ آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے. وہ آپ کا وزٹنگ کارڈ بھی ہے, وہ آپ کے ونگز بھی ہیں, آپ اس سے اڑ سکتے ہیں, آپ کامیابیوں کے سرحدوں کو چھو سکتے ہیں, آپ سکون کے اطمینان کی وادیوں میں رہ سکتے ہیں, یا آپ اضطراب میں پریشانی میں. آپ کی باڈی کیسی, اگر آپ کا اورا ٹوٹا ہے تو آپ کی باڈی ایک ایسا میگنیٹ بن جائے گی جو کہ ایول آئنٹیٹی, نظر بد, جو کہ مایوسی, ڈپریشن, انزائٹی, ان سب کو اٹریکٹ کرے گی. تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں سٹور ہونی شروع ہو گئی تو آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ, آپ کا سول جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کرے گا, اور آپ کے فنکشن اگر صحیح نہ ہو تو آپ معاشرے میں اپنا رول بہتر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑے کسی فرم کے ایم ڈی ہے یا سی او ہے یا کوئی, اور آپ گھر سے نکلیں سٹریس میں, صحیح. اور آپ اس پورے راستے اس گھر میں آپ کی والدہ بیمار ہے, ہوں. اپنی کوئی ذہنی پریشانی ہے, محبتوں کا مسئلہ ہے, فائنانشلی اتار چڑھاؤ ہے, اور آپ جتنا راستہ طے کریں گے تو آپ اپنے ساتھ جتنے بھی آس پاس کے آپ کے لوگ گزر رہے ہیں, وہ گاڑی چلا رہا ہے, ان کی نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نیگیٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اچھا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے منزل تک پہنچے, آفس پہ پہنچے, اور پہلا بندہ کوئی سائل آ گیا آپ کے پاس, یا کوئی آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آ گیا, کوئی اسائنمنٹ آ گئی, تو کیا ذہنی طور پہ آپ اتنے تیار ہوں گے کہ اس کا صحیح جواب لکھ سکیں یا صحیح ڈیسیجن کر سکیں؟ اور آپ کی اس ڈیسیجن پہ ہو سکتا ہے 20 سال کی کوئی پلاننگ ہو, صحیح. یا کوئی 200 بندے کی زندگی جڑی ہو, یا آپ کے جو آفس کا سٹاف ہے انہوں نے اس میں سے کسی کو پروموشن دینی ہو, اس جی. بیچارے نے کوئی 11 سال تک محنت کی ہو اسی ایک لمحے کے لیے کہ آپ اس پہ یس لکھیں. آپ یس لکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, آپ کسی کو خیر دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خیر میں نہیں ہے. تو آپ اپنے ارد گرد جو فیصلے کریں گے اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اسی طرح جو میری بہنیں ہیں ان کے اگر اورا بروکن ہے تو سب سے پہلے تو ان کا پارٹنر اس سے بدزن ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے جو گھر والے ہیں یا جو بھی شخص جس کا اورا ٹوٹا ہے, تو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کونیاں چبھیں گی اس کی انرجی کی, وہ بھاگیں گے اس سے. تو آپ کا میگنیٹ ہے نا باڈی آپ کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورا ہوتا کیا ہے؟ جی. دیکھیں, آپ کی باڈی میں آپ اپنے فون کو چارج کرتے ہیں. ٹھیک بالکل. ہے. آپ کو اس کے چارجر کی ضرورت ہے, بالکل. کیمرہ آپ نے لگایا ہوا ہے, اس کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے, جی. اس کے لیے الیکٹرک کی ضرورت ہے, یہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, اس کے لیے بھی ضرورت. اس طرح آپ کی باڈی جو ریلیشن شپ بناتی ہے, جو ایکشن کرتی ہے, جو سوچتی ہے, جو پرفارم کرتی ہے, تو اس کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے 7 انرجی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں آپ کی صحیح. باڈی کے اندر. وہ ہم بارہا بات کر سکتے ہیں, جن کو نہیں پتا وہ کوئی بھی یوٹیوب چینل یا کوئی بھی چلے جائیں تو وہ آرام سے ان کو پوری کہانی مل جائے گی. تو وہ انرجی پوائنٹ آپ کے اسپائن کے ذریعے جاتے ہیں آپ کے پینیئر گلینڈ سسٹم میں, بالکل. اور وہ اس کو پروجیکٹ کر دیتا آپ کے ارد گرد. تو جس کا اورا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا اس کا ریڈیس بڑا ہوگا, اتنی اس کو لوگ اس میں آئیں گے. جیسے آپ کے اورے میں وہ کے ریڈیس میں کوئی بھی آیا تو آپ سے آٹومیٹیکلی محبت کرنا شروع کر دے گا, شفقت کرنا شروع کر دے گا. ضروری نہیں کوئی کراس جینڈر کی کوئی اس میں کہانی ہے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, یہ سب کچھ اورا کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. تو اورا از ویری امپورٹنٹ فار یور لائف. اچھا. آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو تو یقین آتا ہے جب وہ خود اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتی ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا, آپ اپنی آنکھوں سے اورا کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ جنریشن کے لوگ یا کوئی بھی اورا دیکھنا چاہتا ہے تو کس طرح سے اورا کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک کوئی چیز آپ کسی کو بتا نہ سکیں, مثال کے طور پہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں, مجھے بڑا مزہ بھی آتا ہے ان کو دیکھ کے, کہ وہ کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں کہ جو اس پہ کسی نا انسان کی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے. مثال کے ایک صاحب کہتے ہیں یہ دیکھیں جن کھڑا ہے مجھے نظر آ رہا ہے, جی. یہ جن کھڑا ہے یہ مجھ سے باتیں کر رہا. تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی 1% ہی صحیح نہ ہو, تو ہم ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ ایکسپلین نہ کر سکے یا دکھا نہ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مت ہے. اب تو کیمرے بن گئے. اچھا. میرے جو سیشن میں اس دن میں گیا ہوں ایک انسٹیٹیوٹ میں پاکستان کا جو بڑے
ٹاپ 5 انسٹیٹیوٹ میں اسلام آباد میں ان کا نام نہیں لوں گا بڑے، تو وہاں پہ 123 بچے تھے، صحیح. زیادہ ہوں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ اپنے اورا کو فیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی بالکل چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا اپنے ہاتھ ایسے کرے، اپنے ریسیور کو آن کرے. تو وہ انرجی کا بال سب نے، میرے خیال ہے 1 یا 2 بچے ایسے ہوں گے جن کا مائنڈ اس فریکوینسی پہ نہ ہوتا ہوگا جو کر، تو سب نے فیل کیا. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. آپ سے میری بات ہو رہی ہے نا، آپ اسد ہے، میں اعجاز احمد خان ہوں. تو میں آپ میرا خیال ہے جتنے بچوں کو میں جانتا ہوں، آپ بڑے آنیسٹ ہیں. آپ کیمرے اس کو ایسے مائک کو تھوڑا ایسا کریں، ایسے کریں، اور جی. اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کریں. اب ہم نئے سے مت کریں کہ زور سے اچھا، کریں. یعنی ہم لائف کر جی کے جی دکھانا جی چاہ جی رہے جی ہیں. جی 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 جی. جی. اب جو مجھ سے آپ نے سوال، آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں نیو جنریشن کے، بالکل. تو آپ کو میں سیٹسفائڈ کروں گا تو کروڑوں بچوں کو کروں گا جو نہیں جانتے یہ کیا ہے. جی. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ نہیں جانتے اورا کے بارے میں اور اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کس طرح سے ہیل ہوتا ہے کچھ، تو آج لائیو اعجاز خان صاحب مطلب موجود ہیں تو وہ کر کے ہم آپ میں کو آپ کو دکھائیں. بتاتا ہوں کہ ہیل سر. کیسے کرتے ہیں. اورا تو سمجھ آ گیا، جی. مگر اب مجھے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو کلر کم ہے اس وقت جی. مجھے نظر آ رہے ہیں، کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جی. اس بچے مجھے بھیجتے ہیں اپنے کیمرہ، اب تو سائنس ہے نا، تو میں آپ کو وہ کلر کیسے آپ اس کو فیل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا اللہ ہے نا، وہ ایسے کرے اپنے ہاتھ زور سے کرتے جائیں، اس پہ سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جائے گی. اپنے ہاتھوں کو ایسے کریں، قریب کریں، اپنے بالکل قریب کریں، اور اپنی آنکھیں بند کریں. اور آپ بھول جائیں کہ آپ اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فیل کریں کہ میں اور آپ ہیں، اوپر ہمارا اللہ، اور میرے پیچھے بولیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جن جن لوگوں نے جن جن لوگوں نے میرا دل دکھایا، میرا دل دکھایا، آج میں آپ کے صدقے آج میں آپ کے اور صدقے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدقے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان وسلم کے سب کو صدقے معاف کرتا ہوں. ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور آج میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں. اور آج میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا اور اپنی آنکھیں بند کریں، اور جیسے آپ کو ہاتھوں میں انرجی فیل ہوگی تو آپ زور سے بولیں گے کہ یس آئی ایم اسٹارٹنگ اٹ ناؤ. ہوں. یہ میرے ہاتھ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، انرجی فیل ہو رہی ہے مجھے. اس کو بڑا کریں، اس بال کو ہاتھ کھولتے جائیں، اب آپ کھولتے جائیں، کھولتے جائیں. اب اس یہاں پہ روک لیں. اب اس پورے انرجی کو، بال کو ایسے ہوگا جیسے آپ نے کوئی ویزیبل چیز ہاتھ پہ پکڑی ہوئی. فیل ہو رہی ہے آپ کو؟ بالکل. اسٹرانگ ہے، بالکل. اس کی میگنیٹک فیلڈ اسٹرانگ ہے. اب اپنے رائٹ ہینڈ کو اپنے دل پہ رکھیں، دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں. اب 3 سانسیں لیں. اب آپ کی ماتھے کے اندر ایک شائن آ جائے گی جو کہ شاید آپ کیمرے پہ دیکھ سکیں، یا میرے بہن بھائی اگر کسی وقت آپ زوم ہو تو آپ کے فور ہیڈ پہ، کیونکہ آپ کے پین گلینڈ سسٹم بھی انرجی لے لی، اور اب آپ پوری باڈی میں، تو آپ کے جو ایک وقت میں جو سٹریس تھا، جی. اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں. تو جو آپ کو اس وقت جو سٹریس تھا، جو انزائٹی تھی اس پوڈ کاسٹ کی کہ کیا سوچوں گا، جی. تو آپ کو میں نے گرین انرجی دی ہے. بالکل. گرین ہوتی ہے ہمدردی کی، محبت کی، معاف کرنے والی. آپ نے جب معاف کیا نا سب کو، تو آپ کے اندر جگہ خالی ہوگی نا، بھری ہوتی ہے نا فائلیں ہمارے اندر. تو جب آپ نے سب کو اللہ کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کیا تو آپ کے اندر اسپیس کریٹ ہو گئی. اسپیس میں آپ نے پازیٹیو انرجی بھری. اب جہاں بھی آپ جائیں گے یہ گرین انرجی جو آپ کے ساتھ جائے گی تو پیپل ول کم ٹو گریٹ یو. وہ تو اتنی سی بات ہے ساری اس میں، جس کو نہیں پتا اس کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، میں اپنی آڈینس کے لیے بتا دوں کہ جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو مجھے گرین کلر نظر آیا تھا کافی. تو اب اعجاز صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مجھے گرین انرجی ٹرانسفر کی تھی، اس لیے مجھے تو گرین یہ کلر نظر آپ آیا. ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. میں جی. سب بچوں کے پاس تو نہیں جا سکتا نا، نہ میری اتنی پہنچ ہے، نہ میرے اتنے وسائل ہیں، نہ کہ میں کروڑوں بچوں کے پاس جاؤں اور ان کو بالکل. کہوں کہ بھائی باقی یہ بھی ایک انرجی میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں. میرا اللہ نہیں. دیکھیں آپ کے پوسٹ مین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. پوسٹ مین نے صرف جہاں پہ پوسٹ رکھنی ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھ کے اس کے مالکوں تک پہنچانی ہے. تو دس از واٹ وی ڈو ٹو کریٹ دا اورا. اور ان کے بعد جو بھی چیز ٹوٹی ہوتی ہے، دیکھیں اس مائک کا بھی مکینک ہے، اس اچھا. موبائل کا بھی مکینک ہے، بالکل. اس کیمرے کا بھی مکینک ہے، تو اورا کا بھی تو کوئی مکینک ہوگا نا. تو اگر ہم تو اس سوال سے نکلنے لگے ہیں آہستہ آہستہ، جی. صرف یہ پاکستان میں رہ گیا کہ اورا کیا ہوتا. باقی ساری دنیا میں اس کی بڑی شواہد بھی ہیں اور بڑے لوگ اس کا علاج بھی کراتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میڈیکل اور آپ سمجھ لیں کہ فزکس اور میٹا فزکس دونوں ایک چیز ہے. میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں،
جب میرا ہاتھ کٹے جائے گا تو اس کو میری ہیلنگ سے، کیونکہ وہ میٹا فزکس ہے، تو اس سے نہیں ہوگا، تو اس کو فزیکلی مجھے کوئی چیز ٹانکے لگانے ہیں میں نے بالکل اس کا، تو وہ ایک یہ لوگ جو الگ الگ کر دیتے ہیں ان کو سپرسٹیشیس جی چیزوں کو، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو جوڑیں. تمام علوم میرے اللہ کے ہیں، اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو تو ہم اس کو آگے چلائیں. ویری سمپل. تو اب تو میرا خیال ہے کہ اب ہم نہیں نہیں رہ گیا. بالکل. اچھا کچھ لوگ اورا ہیل کروانا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ جس طرح آپ ہیں، آپ اورا ہیل کرتے ہیں، کوئی ایسا ٹیچر موجود نہیں ہے، کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو ان کا اورا ہیل کر سکے، جی. تو کیا اپنا اورا خود ہیل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں آپ کے واسط سے، ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اورا ہیلنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ٹوٹکے نہیں چل سکتے. اچھا جو گھریلے ٹوٹکے ہوتے ہیں جی نا، ہم ہر چیز میں، ابھی میں آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوتا ہوں، صاحب ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ستاروں کا حال بتاتے اچھا ہیں تو میں نے کہا نہیں جی، میں ستاروں تک میری پہنچ نہیں ہے، میری انسانوں تک ہی ہو جائے، ستاروں تک میں بعد میں جاؤں گا، میرے انسان میرے ستارے ہیں. اچھا تو ویسے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور یا اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ آتا ہے، جی تو جس طرح وہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ ستاروں کا حال بتاتے ہیں، جی. تو کیا آپ اس کے ماضی کے حوالے سے یا فیوچر کے حوالے سے کوئی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں دیکھیں، یا کچھ؟ آپ کا جو بھی ہیلر ہوگا نا، جی وہ آپ کے ڈس آرڈر تک جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ٹریس پاسنگ ہے. ہوں میری آزادی کی حد وہاں تک اسد ختم ہو جائے گی جہاں پہ آپ کی آزادی کی حد شروع ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا پردہ رکھنے کے لیے قیامت کے دن آپ کو والد صاحب کے نام سے بھی نہیں اٹھایا. جی اتنی آپ کی عزت میرے اللہ کو، آپ کی شان پیاری ہے، اتنے وہ آپ سے محبت کرتا، تو وہ کسی بھی انسان سے آپ کا پردہ کیوں اٹھوائے گا. تو جو ہیلر ہوتا ہے اس کو وہ ڈس آرڈرز نظر آتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے. صاحب کو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے سر آپ کا، اس کو اس طرح کریں، آپ کی انرجی یہ کم ہے، اس کو ایسے کریں، اس کی وجہ سے آپ کی عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ نقصان ہو رہا ہے. ہوں تو جو بھی ہیلر ہوگا اس کو آپ کے ڈس آرڈرز نظر آئیں گے، اس کو آپ کا اورا کی پرابلم نظر آئے گی، یا آپ کی اپنی قباحتیں نظر آئیں گی. وہ آپ کی جو ہے نا، وہ جنم کنڈلی کوئی نہیں میرے اللہ کے سوا کسی کو آپ کا پتہ، کیونکہ میرے ہزاروں گناہ ہیں، آج بھی 10,000 کیے ہوں گے، کل 50,000 کیے. ایک توبہ، ایک دفعہ توبہ روزانہ، تو اس کے بعد کلیئر ہو گیا نا میرے اور اللہ کا اکاؤنٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ تو اکاؤنٹ ہر لمحے کلیئر کر لیتے، انسان نہیں کرتے. انسان ماضی کو دیکھے. آپ کے توسط سے آنا آج میں چلیں بات کھلی گئی ہے، تو آپ ایک لفظ سنتے ہیں نا پاسٹ، بالکل. کتنی دفعہ سنتے ہیں دن میں؟ بہت دفعہ سننے میں مجھے آتا ہے. آج ایکسپلین کریں کہ پاسٹ ہے کیا ہے جس کو ہم ماضی کہتے ماضی ہیں. کہتے ہیں بالکل. ماضی کیا ہے؟ یادیں، میموریز، ہمارے تجربات. ماضی کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ چیز گزر گئی. گزر گئی. گزر گئی کا مطلب ہے ڈیلیٹ ہو گئی. کوئی جگہ تو نہیں ہے نا ماضی، پاسٹ کوئی جگہ ہے؟ وہ نہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں نہیں. کرتی. تو جس جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی آپ ادھر جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ کے توسط سے میں آج ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ماضی کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کی ڈس آرڈر لے کے پھرتے ہیں، ان کو ہم ماضی سے اپنے حال میں لے آئے ہیں. اچھا. ہمارے ساتھ ہیں وہ، تو ماضی ہم اس کو لے- سمجھتے ہیں، ہم اس کو جی رہے ہیں اپنے ساتھ. جو ماضی ہوگا نا وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں جینے کا مزہ بھی آتا ہے یا آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. میرا خیال ہے سیلف پیٹینس ہے وہ. اچھا. آپ کا مزہ صرف آپ کے حال سے ہونا چاہیے، نہ مستقبل کا خوف ہونا چاہیے، نہ ماضی کی لیگیسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میں کل میری بہن اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھے، بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے، تو ان دونوں نے سارا دن جب باتیں کی نا، تو ماضی میں یہ بڑا اچھا ہوا تھا، یہ بڑا اچھا ہوا تھا، یہ بڑا اچھا مزہ آیا تھا، یہ شادی میں امی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اجاز چھوٹا تھا، فلاں بڑا تھا. تو جب انہیں بات کی لی، میں نے کہا ابھی حال میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، اس کو ڈیلیٹ کریں تبھی تو اس کا فلیور لے سکیں گے. کل میں نے کڑھائی گوشت کھائی، صحیح. اس کا ذائقہ میں ساری زندگی، آج اگر مجھے دال ملی تو اس کا اپنا ایک فلیور ہے نا، تو میں کہوں گا نہیں، کل والی جو کڑھائی گوشت تھی نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ہم ان کو تو ڈیلیٹ کریں، لیکن جو ماضی کی حسین یادیں ہیں ان کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں. بھائی حسین آج بنائے نا، اس سے زیادہ حسین. آپ تو جو اس کو حسین سمجھ کے اپنے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، تو آپ مینیفیسٹ کریں کہ وہ جو گزرتا، جو مجھے مل گیا نا فلیور، ٹھیک اب ہے. نہیں مجھے ملنا، میں نے اسی میں رہنا. اچھا. آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر کے اس سے زیادہ خوبصورت میموری اب بنانی ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے. میں اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں، یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں، یہاں سے ہم اسکردو جا رہے ہیں، اور ہر وہ لمحہ جو ہم جئیں گے، وہ منزل امپورٹنٹ نہیں ہے اسد.
جہاں پہ ہم پہنچنے میں پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا. وہ جو ایک ایک لمحے کا راستہ اس منزل تک، وہ ایک ایک قدم ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، اس میوزک کو انجوائے کرنا ہے. وہ جو ہم بس میں ہیں، ٹریک پہ ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ریڑے پہ جا رہے ہیں، وہ جو چیزیں گزر رہی ہیں، ہم جی لوگ دیکھ رہے ہیں، موسم دیکھ رہے ہیں، رنگ دیکھ رہے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تو ویسے بڑا خوبصورت کیا ہو. تو وہ جو ہم پچھلے حسین یادوں جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہی ہم بچپن میں ایک بات سوچتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے نا، اکثر ایک کہانی سنتے تھے، ایک بندہ رات کو 2 بجے نکلا اور اس کو ایک بکری نظر آئی، تو اس نے وہ اٹھا لی، اچھا گھر لے کے آ رہا. ہوں تو جب اس نے دیکھا تھوڑی دیر بعد، وہ چلاوا کے بارے میں کہتے تھے، تو اس کی جو ٹانگیں ہوتی تھی، جی وہ جو 2 کو اس نے چھوڑا ادھر ہی رہ گئی ہوتی تھی، وہ لمبی ہوتی جاتی تھی. اکثر ایک سی یہ بات ہے، اکثر واقعات سنے ٹھیک ہوئے ہے. ہیں جی جی تو ہم ان حسین یادوں کو بکری بنا کے اس کی ٹانگیں لمبی کری جا رہے ہیں. یار ابھی اس سے زیادہ ہر لمحہ اللہ نہیں دینا. کل بھی وہی اللہ تھا نا، جی آج بھی وہی اللہ. اس سے بالکل زیادہ جو میرا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ میرے کل سے نہ میرا آج زیادہ خوبصورت کر دے گا. ہر لمحے آپ کو ایک نئی ڈسکوری دے گا. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم شکر گزاری میں آ جائیں جس طرح وہ چاہتا، من والی نہیں، صحیح آپ یقین کریں اسد، دن میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو آپ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ فیلنگز کیا تھی، یہ ایموشنز کیا ہیں. میرے اللہ قربان جاؤ تیرے، صدقے جاؤں، تھینک یو کہنا ہے نا آپ جی نے. اور آپ کر کیا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ماضی حسین ہو تب بھی پرابلم ہے اگر آپ جائیں گے، ماضی اگر نوکدار ہو خاردار ہو تب بھی پرابلم ہے. ماضی کو بند کرنا ہے تو حال میں آئیں گے نا واپس. صحیح. اچھا اکثر آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ یہ بت ہے جو ہم نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں جی کہ ماضی کو بھی ہم ایک بت کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ تو انسان نے خود بنایا ہوا ہے نا. میرے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم میرے ہی سامنے بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تو وہ بت جب آپ بناتے ہیں تو کبھی کبھار وہ آپ پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ چاہ کر بھی وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتے. تو کس طرح سے ڈیلیٹ کیا جائے؟ اپنے دین کا آغاز کس الفاظ سے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. آپ کی ایک بات میں ہر بات کا جواب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اللہ تو پہلے نہ ہوگی، نفی ہوگا تو اثبات ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں سب عارضی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم ججمنٹل ہونا بند کر دیں، میرا جی جو کل تھا نا، ہوں ہو سکتا ہے وہ کتنا آلودہ ہو سکتا ہے میں کتنا بیوقوف ہو سکتا ہے میں کتنا جاہل ہوں، کتنا بد زبان ہوں، مگر وہ میرا کل تھا، وہ میں نہیں ہوں. صحیح میں اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. آپ لے سکتے ہیں میری کل کی ذمہ داری، میں نہیں. کیونکہ میرا آج میں نے، ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے اندر جو آپ کی ڈائجسٹو سسٹم ہے آپ کے ذہن میں، اس میں امپروو کر لیا. میں نے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. آپ ایک دن اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا، آپ کی صدیوں کی آلودگی نکل جاتی ہے آپ کے اندر سے. آپ اچھا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کس کس شکلوں میں کر رہے ہیں. چیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ایک غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو راستے دیتے ہیں. تو میرا آج کا ورژن بہتر ہونا چاہیے کل والے ورژن سے. آپ میرے کل والے ورژن کے بارے میں جو سوچیں گے اٹس ناٹ مائی پرابلم. تو بات یہ ہے کہ یہ میری پرابلم تب ہوگی جب میں یہ سوچوں گا کہ میرے بارے میں جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے نا. میں جواب دہ اسد کو تھوڑی ہوں، میں جواب دہ عظیم بھائی کو تھوڑی ہوں، میں آپ جواب دہ اپنی بیوی بچوں کو تو نہیں ہونا. میں تو جواب دہ اپنے اللہ کو ہوں، کیونکہ وہی بہتر سمجھتا ہے نا. تو جب آپ اللہ کے جواب دہ ہونا صرف شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کے بت ٹوٹتے ہیں. صحیح اور جب آپ بت ٹوٹتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہو، آپ کو ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، آپ ان کی خدمت اللہ کے لیے کرتے ہو. پھر میں اگر اسد سے محبت کروں کہ یار یہ بڑا اچھا اینکر ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے مجھے کیا بینیفٹ ہے؟ کوئی ہے؟ مگر اگر یہ میں سوچوں کہ یہ جو اسد بیٹھا ہوا ہے یہ میرے اللہ کی پینٹنگ ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ، اور میں اس سے محبت اللہ کے لیے کروں گا دونوں حالتوں میں محبت میرے اللہ نے دل میں ڈالی ہے. مگر میں اس کو اگر ایڈریس کر کے آپ سے محبت کروں گا تو میرا انسینٹیو وہ میں تو نہیں مانگ رہا اس سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے اللہ سے نا انسینٹیو کی نا رسیدیں نہ بھیجیں اللہ تعالیٰ کو، اچھا انوائسز نہ کیا کرے اللہ صحیح کا. لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ اس نے کیا دینا ہے. ہم سوچیں اتنا سا سوچیں گے، اتنا چھوٹا چھوٹا، مگر جب وہ عطا فرمائے گا نا اس کا بہت بہت ہے. ہمارا بہت بھی کچھ نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے. جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں 10 گنا واپس لیں گے یا اللہ. تو یہ محبت کا لفظ آپ نے یوز کیا، محبت کیا ہے؟ سرنڈر، ہوں سرنڈر محبت ہے. اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو، اپنی ایگو کو سرنڈر. میں ماننا
آپ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن نا یہ بات پہلے بھی میں نے کہیں کی تھی کہ اشفاق احمد صاحب اپنے نا بچے کے ساتھ بات کر رہے تھے، بابا جی نے بات ہمیں بتائی تھی، تو صحیح، اس بات پہ تو لوگوں نے سب سنی ہے، میں نے لائیو یہ بات سنی ہے، مجھے یہ شرف ہے آپا سے. کیا بات ہے، کیا لوگ تھے، کیا بس. بہت گریٹ. وہ کہتے ہیں ایک دن ہمارے بچے نے پوچھا کہ محبوب کیا ہوتا ہے. اچھا. کہتا ہم نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے. پھر اس کے بعد میں نے سمجھایا نہیں، وہ دونوں، مگر وہ نہیں سمجھا. تو ہم نے کہا کہ ان کو بابا جی کے، بابا نور والے ہوتے تھے، ڈیرے والے. جی، جی. وہ ہم بھی جب جاتے تھے تو بابا جی جو نا وہ یہ خوراک سے کرتے تھے علاج. بابا نور، صحیح. کیا بات ہے ان کی. بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی جب کوئی بات کرتے تھے امپورٹنٹ، تو وہ ایسے کرتے تھے انگلی اٹھا کے نوٹ، ہوں. کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوائن ہے بھائی، میں یہ اچھا. دس از ویری امپورٹنٹ. کبھی کبھی ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کا امپورٹنٹ. مطلب ہے کہ میری نہیں ہے، میرے پاس آئی ہے. الہام کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ریسیور، آپ کا برتن صاف ہو تو آئے گا نا. تو بابا جی نے محبت کے بارے میں بتایا. اس نے کہا بابا جی یہ پوچھتا ہے محبوب کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا جس کا غلط بھی صحیح لگے، واہ. یہ وہی محبوب ہوتا ہے. تو محبت یہ ہے جس کے سامنے آپ سرنڈر کرتے ہیں، جو وہ کرتا رہے. دیکھیں آپ محبت کرتے ہیں نا تو سیڑھیاں نا پہنچنا آپ نے اللہ تک ہے، مستقل تک پہنچنا نا. جی. باقی ساری سیڑھیاں تو دیکھیں. کل ایک بچی نے ایک بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا بیٹا کیسا لگا یہ سفر تمہیں اسپرچل، یہ وہ میری وہ بیٹی. اس نے کہا بابا میں نے سیڑھیاں بنائی نہیں، کیونکہ اچھا. سیڑھیاں بناؤں گی نا تو واپس اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے واہ. جہاں تک گئی وہاں سے پھر سیڑھیاں ختم کرتی گئی. ختم کر. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے نا محبت کے. اگر ماں کی محبت کا احساس نہ ہوتا تو مثال دیتا، اگر ہماری اولاد کی ہمیں کھینچنا پڑتی تو پھر امتحان کس بات کا ہوتا. اگر امتحان تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ جتنی انٹینسٹی ہو اس میگنیٹک فیلڈ کے، اور اس سے جان چھڑا کے اللہ کے ساتھ جا کے جڑے، جس کی آپ کو کوئی فیل ہی نہ آتی ہو، جس کا آپ کو کوئی احساس ہی نہ ہو، اور آپ بھاگ کے جائیں. میرا پیٹ بھرا ہوا، آپ مجھے کہ جی کھانا کھا لیں، میں کہوں گا نہیں یار آپ کا کھانا نہیں میں ضائع کرنا چاہتا، نہیں کوئی اور کھا لے گا، نہیں کوئی غریب کو کھلا دے. وہ بھائی مجھے بھوک لگے گی اور پھر میں یہ جملہ بولوں گا نا تو تب اٹس میک سینس. میرا پیٹ بھرا ہوا. تو بات یہ ہے کہ جن رشتوں سے ہمیں محبت ہوگی اور پھر ان کو اللہ کے لیے سرنڈر کر کے ان کو سیڑھیاں بنا کے اللہ تک پہنچیں گے، تبھی تو وہ پہنچے گا. میں آپ کو نا آج ایک میرے صبح ایک ذہن میں بات ہے، میں نے کہا میں بات کروں گا یاسد کے سامنے. جو قرآن ہے نا، جو مجھے سمجھ آئی، میرا تو نہ میں عالم کلیم کرتا ہوں، نہ میں تو ویری آرڈنری پوسٹ مین ہے، نہ میں ہیلا. ٹھیک ہے میرا، مگر میرے اپنی پرسپشن ہے. آپ کچھ بھی رہو، میرا خیال یہ ہے جو قرآن ہے نا، قرآن یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے. نمبر 1، اس بک میں نا اتنے ونڈرز ہیں. اگر ہم اس کو نا ثواب کے لیے پڑھنا تھوڑا سا کم کر لیں اور ہم اس کے معنی کی طرف آ جائیں نا، تو پھر یہ ہمارے سامنے حکمت کھلے گی اس کی. اگر ہم وہ 15 یا 10 نیکیوں کے چکر ہوتے ہیں نا، بچے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹا کیا کر رہے ہو، میرا اپنا بیٹا. وہ کہتا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں نیکیوں کے لیے. تو میں نے کہا ترجمہ، وہ کہتے نہیں نیکیاں چاہیے. میں نے کہا نیکیاں والا لو، نیکیاں کیا کہ نیکیوں والے کو سیدھا جپا ڈالو، جس نے نیکیاں دینی ہے. کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو، سیدھا اس کو ترجمے سے ملے گا وہ. تو قرآن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ٹریجر میپ ہے، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹریجر میپ میں ایسی آیتیں ہیں. میں تو جیسے ایک کبھی کوئی آیت، میں اکثر بھی یہ بات کروں، ایسی آیتیں ہیں کہ میں جیسے ان کو پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف بتا دیا ہے صراط مستقیم پہ آنے کے لیے. اتنے تو ٹریجر ہے کیا؟ میرا اللہ ٹریجر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو جنوں کو اور انسانوں کو میں نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنے تعارف کے لیے، اپنی ذاتی تعارف کے لیے نہیں، اپنے فیملی کی لیگیسی کے لیے نہیں، ذاتی تعارف کے لیے. ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، اس کے تعارف پہ آ کے پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہم یہاں پہ نا سوسائٹی میں اللہ کو بڑا سستا بیچ دیتے ہیں. اچھا. بہت سستا بیچتے ہیں، سب سے سستا. اگر ہم اس کو بیچنا کم کر دیں نا یا ختم کر دیں تو پھر ہم مہنگے ہو جائیں گے، پھر ہم سستے نہیں رہیں گے. چاہے ایک بندہ ہمارا قدردان ہوگا اس پورے معاشرے میں، مگر وہ قدر جو ہے نا وہ آپ کے ہیرے کی جو جوہری ہوگا نا وہی ہیرے کو پہچانتا ہے. بالکل. باقی اس کو پتھر ہی سمجھیں گے. تو ہو کیئرس جو جوہری نہیں ہے. آپ کو تو اسے ایک جوہری کا پتہ ہونا چاہیے جو کہے گا یہ اتنے پوائنٹ اتنے ملین کا ہیرا ہے.
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جب جیسے جیسے جاتے ہیں میرے اللہ کے قریب، ٹریجر آپ کو ملنا کہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹریجر ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا. میرے اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ بتایا ہے اس کے ٹریجر میں کی سب سے بڑی سیڑھی کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور نعمت دے دوں گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور نعمتیں دوں گا، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں رکھی ہے. میرے اللہ نے آپ کو جو اللہ نے دیا اتنا آپ کو بتایا. خیر یہ بات ہم اور ایسے نکل جائیں گے. اکثر وہی بات ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں اس دن وہی بات میں اکثر کرتا ہوں. اس دن بھی ایک پوڈ کاسٹ سے بیٹھے تھے تو سر نے کہا کہ سر اورا کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے پہچان کرائیں، آپ یہ بتائیں بچوں کو بریک میں کہ آپ کیسے ہیل کریں گے، کیسے اپوائنٹمنٹ لیں گے. اور میں کہ بیوقوف آدمی، میری کیا پہچان ہوگی؟ میری جو رہ گئی ہے 2-4 سال زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو جو رہ گئے ہیں ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے جائیں گے، ہم اس کے پاس پھر بھی جاتے جائیں گے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ کہتا ہے کہ جس نے میرا ذکر بلند کیا میں اس کے آپ کے دل میں تھا یہ بات. بالکل میں یہی سوال ابھی پوچھنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر بلند. اچھا انسان تو ذکر بلند کرتا ہے تسبیح کے ذریعے یا عبادات کے ذریعے، اللہ کیسے انسان کا ذکر بلند؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند تب کریں گے جب میرے سامنے اسد کے جیسے کوئی عمر کا بیٹھا ہوگا اور میں اسے ڈسکس کروں گا اللہ کے بارے میں. تو پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہے کہ نہیں. وہ جو کھیت ہے نا تیار کرنا سیڈنگ کے لیے، بیج ڈالنے کے لیے، وہ ضروری ہے. آپ نے اپنا بیج ہر جگہ نہیں پھینکنا، ضائع نہیں کرنا میرے اللہ کا بیج. آپ بات بھی تب کریں گے جب لینے والا اس کے لیے ریڈی ہوگا. میرا بچے کا اللہ نہ کرے بیمار ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے روک لیں اور آپ مجھے اس وقت کوئی بھی بات کریں گے میں نہیں سنوں گا. میں نے بھی اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، بیمار ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، میں پریشان ہوں، میں اس وقت میرا ذہن خوف میں ہے. میں تو بات یہ کہ جس اب مثال کے طور پہ ہم جو آج کل بڑا برا کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں، بڑے گروپس بن کے نا کہ بابے یہ ہیں بابے وہ ہیں. کوئی کہتے ہیں اچھا وہ جو کہنے والے ہیں نا ان کا بھی قصور اس لیے نہیں ہوگا کہ باقی کچھ لوگ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو اس سے ریٹالیشن آتی ہے نیو جنریشن میں کہ بھی. اور جو ایگزیجریٹ کرتے دیکھیں میرا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور، اس کا نام ہے قدر کرنے والا. قدر کس کی کر رہا ہے؟ وہ اپنی مخلوق کی. واہ واہ واہ، میرا خالق مخلوق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں قدردان بن سکتا ہوں تمہارا الشکور میں. تو جس نے میرے اللہ کا نام بولا. مجھے ایک بات بتائیں، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف، شیخ عنایت صاحب، باولہ شاہ صاحب کے استاد، حضرت عثمان داتا صاحب کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، علی حجویری صاحب جی، ان کے معجزات امپورٹنٹ نہیں ہے. معجزات مطلب کرامات امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کی وہ جو ایک لیگیسی دے دی ہے ان لوگوں کو ایک درستخوان پہ بٹھانے کی، محبت اخلاص بتانے کی. وہ جو شودر ہوتے تھے، جو اچھوت ہوتے تھے، جو پورے معاشرے نے ان کو ایک ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کی اور ان کو کرنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پھر میرے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا، اللہ تعالیٰ چڑیوں سے تو نہیں کرے گا، صحیح، اللہ تعالیٰ جنات سے تو نہیں کرے گا، انسانوں سے ہی کرے گا. انسان کا ذکر انسان ہی بلند کریں گے. تو جب آپ ان کے جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میری طرح آپ کی طرح ہے، آپ ان کے لیے فاتحہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جس نے میرا ذکر بلند کیا میں نے اس کا ذکر بلند کرنا ہے. تو آپ جب جاتے ہیں نا تو آپ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے غلط ہے، اگر کوئی ان سے مانگتا ہے بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کے علاوہ کس سے مانگیں گے؟ ایسی بے شک. مگر آپ جو تعظیم ہے، اب مثال کے طور پہ ایک آرمی والے، ایک سویلین کھڑا ہے اور ایک آرمی والی کھڑا. آپ اگر کسی سویلین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ایک سویلین اپنی کوئی پوچھ سکتا ہے قانون کے، مگر اگر کوئی وردی میں کھڑا ہے، کوئی آرمی والا یا پولیس والا یا پوسٹ مین کوئی بھی ہو، آپ جب اس کے ساتھ بدتمیزی وردی میں کریں گے تو آپ پورے سسٹم کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اس کا کیا پتا کہ کون سے بندے نے کون سی وردی پہنی ہوئی ہے. آپ کے اوپر تعظیم سب پہ. میں تو جو ان کو خلاف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ان کی بڑی ریسرچ ہوگی، یہ کہتے ہیں تو ان کی اپنی لیگیسی ہے.
جو کہتے ہیں اب کل 2 بچوں میں بات ہو رہی تھی, ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ یہ کرامت ہوئی, فلاں جی جگہ یہ کرامت ہوئی, وہ کہتا ہے جی جو ہوئی تو اب کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ سوال میں کرنے والا تھا کہ جب سے کیمرے آئے ہیں, جب سے کیپچرنگ ڈیوائسز آئی ہیں, یہ کرامات کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ سر ہوتی ابھی بھی ہیں. آپ اس کو اتفاق دیں کہ کرامت تو اسی کو سمجھ آئے گی جس کو یہ سے, مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ یار ابھی آپ نے ایک بات کی نا, اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے نا, بالکل کہ ابھی آپ نے سوچا کہ میں ایک بات سوچوں گا کہ فاسکرون یا اسکرکم, آپ جی کی انرجی سے یا آپ کے تھاٹ پروسیس سے یا آپ کی فریکوینسی سے وہ میرے مائنڈ کے اندر بھی جو ایک ہے نا ایک سسٹم, اس نے لے لی, میں نے وہ پہلے کر دی. اب اس کو آپ اتفاق کہہ لیں, اس جی کو آپ سیمز کہہ لیں, اس کو کرامت کہہ لیں, اس کا اللہ کا فضل کہہ لیں, اس کی 100 شکلیں, اس کی 100 شکلیں. آپ جو شکل بنا رہے ہیں نا, چاہے وہ کرامت کی بنے, چاہے وہ عبادات کی بنے, بس ایک اس کا خیال رکھیں کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہوئی اس لیگیسی سے باہر تو نہیں نکل رہا ہو. بڑا ایزی پیٹرن, واہ جو میرے آقا کریم نے کیا آپ کر لیں, جو انہوں نے نہیں کیا آپ مت کریں, اور اپنا راستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا رکھیں, اپنے انسانوں کے ساتھ سیدھا رکھیں. مجھے اکثر کو کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں جو ہے نا کتنا عرصہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو, یہ فلاں کو کیا ہوا, یہ میں نے کہا تم لوگوں کی آنے والی زندگی پہ کوئی اثر ہے اس کا؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں کہتا ہوں جس پہ تم لوگوں کی زندگی آسانیاں ہے, کوئی کہتا نہیں. تو جو گزر گیا اس کو چھوڑو, آگے جا کے ہم نے کس راستے پہ چلنا وہ امپورٹنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیگیسی ہو اس میں کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ کا اپنا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری آزادی کی حد وہاں پہ ختم ہو جائے گی جہاں پہ اسد کی آزادی شروع ہوگی. تو میرا اور آپ کا ایک نظریہ ہے, ہم نے ان کی عزت کرنی, اور جیسے جیسے ہم عزت کریں گے ہمارا کنفلکٹ ختم ہوگا, ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں گے. اب تو ہم کونیاں چبو رہے ہیں. جی اگر میں کہوں گا جی آپ نے میرے بابا کے بارے میں ایسا کہا, وہ کہے گی جی بابے تو سب کے قدردان ہے, وہ اللہ ہے نا جن کا نام وہ بلند کرے گا, جس کا کرے گا. جو بندہ اللہ کے فضل میں ہوگا آپ اس سے جڑیں گے, آپ فضل میں آتے رہیں گے, اور جو اللہ کے فضل میں نہیں آپ اسے جڑیں گے دنیا داری ہوگی تو آپ تنگ ہوں گے. تو جو اللہ سے جڑا ہوا ہے جڑ جائے. اچھا واپس اورا کی طرف آتے ہیں, اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ ریلیشن شپ کے اوپر بات ہو جی کہ کیا ریلیشن شپس کا تعلق اورا کے ساتھ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, ایک انرجی ہے. دیکھیں پہلا میں انرجی کے بارے میں جلدی سے میں بتا جی دوں, جی جو پہلا ویور ہے یہ دیکھیں آپ کے اندر 7 انرجیز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ریڈ ہے جو کہ آپ کی لیڈرشپ, آپ کی مینجمنٹ, آپ کی سمپیتھیٹک انرجی کو بہتر بناتی, ٹھیک ہے. پھر ایک اورنج ہے جس کو ہم سیکرل کہتے ہیں. اورنج آپ کے اندر, خواتین کے اندر فیمینن انرجی کو بڑھاتی ہے, صحیح. ان کو اٹریکٹیو بناتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بندش میں ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں بندش اچھا. لگی, اگر نظر لگی تو بندش میں ہے, تو ان کی فیمینن انرجی ڈسٹرب ہے. پھر وہی فرٹیلٹی کے معاملات ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ ود ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں, تو وہ اورنج ہی, اگر آپ کا اورا میں اورنج کلر کی جو انٹیک زیادہ نہیں آ رہی اور اس کو صحیح طرح پریزنٹ نہیں کرا, تو یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. تو آپ کے اورا تو ہر چیز کے ساتھ, ایون کنیکشن ود ڈیوائن بھی, آپ کا پرپل اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اورا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری ایک اور آپ کی توجہ سے ایک بات بتا دوں, دیکھیں مرد اور عورت 2 مختلف جو ہے نا چیزیں, ٹھیک ہے. اب عورت اور مرد 2 مختلف سکورنگ کرتے ہیں. صحیح. مرد کہتا ہے یار میں نے اس کو نا 10 لاکھ کی گاڑی لے لی, اب سال یہ کچھ نہ مانگے میرے سے. جی. خاتون ایسے نہیں کرتی. خاتون کے لیے وہ 10 لاکھ کی گاڑی بھی 10 نمبر ہے, پھول دینا بھی 10 نمبر ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا بھی 10 نمبر ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کہ گھبرانا یار میں ہوں نا, میں بیٹھ جاؤ سار, وہ بھی 10 نمبر ہے. مرد کہتا ہے کہ میں نے اس کو جو 1000 پوائنٹ کی دے دی, عورت 1000 پوائنٹ نہیں گنتی اس کو. آپ اس کے ہیرو کا نیکلس لے کے دیں گے نا, اس کے لیے 10 نمبر ہے, وہ اس کو ایک پھول آ کے دیں گے تب بھی 10. تو اس کی سکورنگ الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اب ایک خاتون ہے, وہ کسی مرد کے لیے نا ہانڈی بناتی ہے, مرد کہتے ہیں 5 نمبر کا کام کیا اس نے, ٹھیک ہے, اپریشیٹ کرے گا. پھر اس کے لیے وہ کئی بار آتا ہے, اس نے کہا جی میں نے کمیٹی ڈالی ہے, آپ کو سرپرائز دیا, میں نے نا آپ کے لیے اتنی اچھی چیز لے لی ہے, دیکھیں نا, تو اس کے لیے 50 نمبر کی ہے. پھر اس کے لیے بچوں کی وہ 20 نمبر, اس کے ہر چیز کے الگ الگ نمبر ہے. خواتین کا سکورنگ کا یہ سسٹم نہیں ہے, اس کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے سیم نمبر ہے. اگر آپ اس کو بنگلہ لے کے دیں گے نا تب بھی اس کے 10 نمبر ہی ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ آرام سے بیٹھ کے پنکھے کے نیچے سانس لے لو, تب بھی اس کے 10 نمبر ہے. تو ہم اپنی سکورنگ کو صحیح کر لیں نا, دونوں 2 مختلف چیزیں. خواتین, مثال کے طور پہ آپ کی توجہ سے بتا دوں, مرد اگر شام کو گھر آتا ہے,
وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک بات بتانا چاہتی ہے. مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ ریزلٹ اورینٹیڈ سٹیج میں ہے, کیونکہ باہر سے ہے, گھر کا بڑا. وہ اسے کہتی ہے نا آج وہ میڈ نہیں ہے, وہ کہتا اچھا چپ کرو یار میں فون کرتا ہوں 10 اور آ جائیں گی, صحیح. چپ ہو جاتی ہے. اصل میں عورت نے اس کو یہ نہیں کہنا ہوتا, اس کی پارٹنر نے کہ آپ میری میڈ کا انتظام کرے. اچھا, وہ چاہتی ہے کہ یہ صرف سن لے, سن لے بس بس. اس کی جو تمام انرجی ہے وہ لے لے, سن لے کہ آج چھوٹے نے کیا کیا, آج مالی نے یہ نہیں کیا, آج امی جی کو بخار ہو گیا تو میں لے کے گئی, واقعہ کیا اچھا یہاں نیکسٹ ٹائم ڈرائیور کو بلا لیا. اگر آپ کہتے ہیں بس آپ اس کے ریزلٹ فٹافٹ دینا چاہتے ہیں نا, جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھوک ہے جو اللہ نے مجھے اپنی صفت پہ پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں ان کی تمام چیزوں کو جلدی جلدی حل کروں تاکہ یہ, وہ کہتی ہے نہیں مسئلہ حل نہیں کرنا, مسئلہ سننا ہے. سننا ہے, یعنی صرف موجود ہونا ہے, تو وہ ہونا ہی کافی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اورا کی انرجیز اگر میچ کرتی ہیں یا اورا کی انرجیز آپ کی اچھی ہوتی ہیں تو جی. شادی ہوتی ہے آپ کی, جی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. کیا ایک پارٹنر کا اورا خراب ہوتا ہے یا دونوں پارٹنر کا اورا خراب ہو جاتا ہے؟ ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ محبت کیا ہے, جی, تو میں نے کہا سمجھ سرنڈر کرنا, سرنڈر کرنا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مرد کوئی عورت خاتون شادی بیاہ کر کے لے کے آتا اور وہ یہ سمجھے کہ میں آج کے بعد اس کا باپ بھی بنوں گا, دوست بھی بنوں گا, سہیلی بھی بنوں گا, ٹھیک ہے, اور اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی تو میں اولاد کو بھی ایسے ٹریٹ کروں گا کیونکہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, تو کیا اس کی کوئی چیز اس کو چبھے گی؟ نہیں چبھے گی. نہیں چلے گی. اور اگر خاتون کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے بچے دینے ہیں نا, 3 اگر دیں 4 دیں, تو چوتھا بچہ یہ بھی وہ ماں بن جائے. جب کوئی مسز کو ماں بننا آ جاتا ہے نا, اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو اگر ہسبینڈ کوئی بات سے روکتا تو وہ بہت چڑھتی ہے, ٹھیک ہے, مگر وہی چیز اگر اس کے باپ کہے تو ٹھیک ہے, یا جی. ماں کہے تو پھر تو پرواہ کوئی نہیں. اچھا ماں تو صبح سے شام تک خاتون کو جو مرضی کہہ دینا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر جی. باپ بھی کبھی کبھی مائنڈ کرتی ہے, باپ کا بھی, مگر ماں, مگر اپنے ہسبینڈ کو تو ساتھ وہ کہتی کہ بھئی ہاؤ ڈیئر یو, تم نے مجھے کیوں یہ تو آپ نے مجھے سمجھا نہیں. عورت کے اندر نا ایک پیدائشی ماں ہوتی ہے اسد, جس عورت کی وہ ماں زیادہ ہو نا, تمام رشتوں کو بڑا اچھا نبھا لیتی ہے, چاہے وہ ساس کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, اچھا, چاہے وہ سسر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اپنی جس کو ہم کہتے ہیں نا جو وائف ہسبینڈ کی دوسری وائف ہی کیوں نہ ہو, ضروری تو نہیں اس معاشرے میں ایک ہی وائف ہو, جب ایسی بھی تو میں نے ایسی خواتین کو دیکھے ہیں جو کہ صرف ہسبینڈ کی اور بچوں کی ماں نہیں بنی, وہ ان کی دوسری جو ہے نا وائف کی بھی ماں بن گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک کٹیرا ہے, یا میں اس پہ اسد کو کھڑا کروں گا یا میں اس کو ایکس پہ کھڑا کروں گا, زیڈ پہ کروں گا. جس دن مجھے اس پہ اپنا آپ نظر آنا شروع ہو گیا اور کھڑا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی میرے کس بات پہ یہ بندہ اتنا ٹریگر ہوتا ہے, یا میں کہوں گا یہ میری مسز کس بات پہ اتنا ویویلا مچاتی ہے, میں اس کا احتساب کروں گا, تو ان دونوں کا کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوگا بچپن کا. ہمارا ایک دوست تھا کالج میں, بہت ینگ تھے, اس کو ہم بڑا چھیڑتے تھے جو مرضی کہہ دو, مگر اس کے والدوں کے نام لیتے کہ یار یہ جو تیرا وہ نا فلیئر اپ ہو جاتا تھا, آنکھوں سے اس کے نا خون ٹپکتا تھا, وہ نا گلے پڑنے والا ہوتا تھا, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یار اس کے ابو کا کوئی نا اس کا کوئی ٹراما ہے, تو ہم اس کو نہیں چھیڑتے تھے, باقی ہم اس کو جو مرضی کہہ دیتے تھے, وہ ہنستا رہتا تھا. تو بات یہ کہ ہم پارٹنر میں نا ٹراماز ہوتے ہیں, بچپن کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, تو آپ وہ والی سائڈ پہ جاؤ ہی نا جو اس کے ہم جات کے ہم بار بار وہی سوچ دباتے ہیں کہ دیکھیں کتنا فلیئر اپ ہوتا. اور جب آپ ماں بن جاتے ہیں نا, دونوں مرد بھی ماں بن سکتا ہے, باپ بن سکتا ہے اپنے پارٹنر کا, اور آپ سرنڈر کر لیتے ہو اپنی ایگو. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں نا, جو میں نے نوٹ کیا اس معاشرے میں تو کبھی کبھی آتا ہوں, ہسبینڈ اور وائف آپس میں بڑے ٹھیک ہیں, مگر جب میں اپنی وائف کو کی منظوری اپنی بہنوں سے لینا شروع کر دوں گا, اپنی ماں سے لینا شروع کر دوں گا, اپنے رشتے داروں کی یہ کیسی ہے میری بھی, وہ کہ وہ ٹھیک ہے مگر انج نہیں ٹھیک, وہ بیوقوف آدمی, تمہارا انعام ہے یہ, جی, تمہیں اللہ نے انعام بنا کے دیا ہے, تم نے اس کو اپنے اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا پارٹنر بنایا ہوا, اللہ نے بھیجا, تو تمہارا انعام ہے. اس پہ جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی, وہ آپ پوری سوسائٹی سے اپروول کیوں لے رہے ہو, اس کے لیے اپنے بہنوں سے
بھئی ان کے اندر اپنی 100 پرابلمز ہوتی ہیں، اپنی ماں سے، اپنے بہنوں سے. ایگزیکٹلی اس طرح جو فرینڈز ہوتی ہے خواتین کی، وہ کہتی ہیں یہ میرا ہسبینڈ تو یہ نہیں کرتا تمہارا. بھئی مجھے ایک بات ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی زرافہ ہے، کوئی بکری ہے، ہر بالکل بندہ ڈفرینٹ. بھئی ایک بندہ اللہ نے مجھے جو دیا تو کوئی سوچ سمجھ کے دیا نا. وہ جو فرینڈز کی بات پہ کرنے کے لیے آپ جب رائے لیتے ہیں اور اپنی ماں، دو چیزیں بڑی بڑی پرسنل ہے اصل. ایک آپ کا دین بڑا پرسنل ہے، آپ کا اور اللہ کا اللہ معاملہ، کا معاملہ. اور ایک آپ کی محبت، یہ بڑا پرسنل. اس لیے کہتے ہیں کہ محبت میں کسی تیسرے کی رائے لینا حرام ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے میچور ہیں. صحیح. آپ ذہنی طور پہ آپ عقل کل تو ہر آپ بالکل ایک چھوٹے بچے بچیاں ہیں، وہ تو اپنا پارٹنر جو ڈھونڈیں گے بیچارے، تو وہ اپنی ذہن کے حساب سے ڈھونڈیں گے. تو ان کو تو رائے چاہیے، مگر رائے لینے کے لیے بھی تو اسے لینا چاہیے کہ جس کو پتا ہو. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے صرف سبمسو ہو جائے، خواتین اسپیشلی، اور مرد جو ہے نا وہ سرنڈر کر لیں اپنے ایگو کو تھوڑی دیر کے لیے، تو بڑے خوبصورت رشتے چلتے ہیں. صحیح. اچھا ابھی جب آپ اورا ہیل کر رہے تھے جی. تو آپ نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے دہراؤ، تو اس میں نے دہرایا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں. جی. کیا زیادہ مشکل ہے، سب کو معاف کرنا یا خود کو معاف کرنا؟ اگر آپ خود کو معاف نہیں کر پائیں گے نا، آپ کو پریکٹس ہی نہیں ہے نا کسی چیز کی. ہوں، ہم اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چپ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کی پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی. صحیح. ہم اپنے اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں بغیر دوسروں کو معاف کیے ہوئے. مجھے ایک ہاں، بات بتاؤ، میرے ساتھ میری روزانہ کی غلطیاں کوتاہیاں ہزاروں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں. اسد نے میرے ساتھ ایک زیادتی کر لی، اس کو میں معاف کرنے کا مجاز نہیں ہوں. میں کس منہ سے جا کے اللہ سے اپنی 1000 خامیوں کی معافیاں مانگوں گا؟ کیوں؟ مجھے تو بالکل. سٹرکچر کا ہی نہیں پتا نا، پارڈن کا، فگیونیس کا. آپ اپنے آپ کو معاف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ وہی بات آ جاتی ہے، ماضی کے گلٹ میں رہتے ہو. میرے اللہ کے ہوتے ہوئے گلٹ ہونا چاہیے. بھائی کام تھا، ہو گیا آپ سے، آپ نے یہ کر لیا، آپ نے وہ کر لیا، آپ نے وہ کوئی نعوذ باللہ شرک تو نہیں کیا ہوگا نا، قتل تو نہیں کیا ہوگا. آپ کی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگ لی، تو آپ کے دوستوں سے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. آپ جب خود اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے نا، تو آپ کو کیسے یقین ہوا کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا؟ اس نے کر بھی لیا تو آپ نے خود پکڑا ہوا، تو آپ نے وہ پکڑا ہوا ہے نا وہ پلر. آپ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کریں گے، توکل میں آئیں گے، تب آپ کی چیزیں صاف ہوں گی. آپ کا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جو مدینہ جاتے ہیں آقا کے پاس، کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو آقا نے نہ کر کے بھیجی ہوگی وہاں سے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ذہن بھی نہیں ہے نا. تو سب لے کے آتے ہیں کیا؟ خیر نہیں. جو جتنا برتن لے کے جاتا ہے ان کے پاس، وہ خیر تو انہوں نے بھر دینی ہے سب کو، مگر وہ رگڑا لگا کے برتن تو اپنے ہم بھیک لینے کہیں جاتے ہیں. ہمارے کشکول جس کو کہتے ہیں نا، کشکول جسے کہتے ہیں، اس میں مٹی بھی پڑی ہوئی، کیچڑ بھی پڑے ہوئے، تو ہمیں کوئی اس میں سالن یا روٹی ڈال کے دے گا اپنی اتنی پیاری؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کسی کو معافی مانگتے، آپ نے اگر کسی کو معاف کیا آج، جو کہ یقیناً آپ نے کیا ہوگا، بھئی آپ کی اس معافی دینے سے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ کوئی فرق پڑا؟ آپ نے اپنے اندر کی فائلیں بند کی ہیں، آپ نے سڑان بند کی ہے، آپ نے اپنی فریکوینسی کو پیوریفائی کیا ہے، آپ نے اپنے اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا کیا کہ یہ میرا بندہ ہو کے میرے سنت پہ ہے. دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صرف 5 منٹ سننا ہے اس کو. میرے اللہ تعالیٰ کی سنت پہ رہنا نا بڑا مزیدار کام ہے، ایسا بہت خوبصورت کام. یہ میں آپ کو نا اپنے اللہ تعالیٰ کی جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑا آنیسٹلی. نہ اس میں میرا کوئی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں، نہ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی کام ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر ایموشن کسی نہ کسی وقت میں بدلتا ہے. محبت کرتے ہیں کبھی آپ سے، اللہ نہ کرے ناراض نہیں ہو سکتے، شفیق ہو سکتے ہیں، آپ کو سمجھا سکتے ہیں. ماں کے کبھی کبھی وہ کسی پہ غضب میں ہوتے ہیں، پھر رحیم ہو جاتے ہیں، کریم ہو جاتے ہیں، غفار ہو جاتے ہیں. ایک میرے اللہ کا میرے مطابق ایسا ایموشن ہے جو سب کائنات بنی ہے اس وقت سے اسی ایموشن میں ہے، اور جب تک کائنات ہے تب تک وہ اسی ایموشن میں رہے گا. وہ ایموشن پتہ کیا ہے؟ کون سا؟ وہ ایموشن ہے تقسیم. وہ ایموشن تقسیم ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں روکی، نہیں روکی میرے اللہ نے. ہر ایموشن کو آگے پیچھے فلکچویشن ہے نا، ان کی رحمت میں آ گئے، پھر محبت میں آ گئے، مگر تقسیم ایسا ایموشن ہے کہ مسلسل جاری ہے میرے اللہ کا. تو جب آپ اس ایموشن میں لے کے آئیں گے اپنے آپ کو تقسیم میں،
کتنا قریب ہو جائیں گے اللہ کے. پھر کوئی رہے گا کوئی دکھ, پھر رہے گی کوئی کوتاہی, پھر رہے گی کوئی غرض, نہیں پھر رہے گی کوئی طلب. تقسیم ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سر. اچھا سر, اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ یار کہیں نظر نہ لگ جائے یا ہمیں کسی نے نظر لگا دی ہے. تو کیا یہ خوف اور نظر بد کا لگنا, کیا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں, آپ کسی چھوٹے بچے کو, آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ جو بہت ابھی سننا جاننا نہیں جاتا, وہ کہیں اندھیرے کمرے میں جی چلا جاتا, وہ کبھی دروازہ کھول کے سڑک پہ چلا جاتا, چلا جاتا. اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے نا. ہوں. آپ بچوں کو ہارر فلمیں دکھاتے ہو تو کہتا امی میں اوپر جا رہا ہوں, لائٹ جلائیں. جی جی وہ یہی نہ ہو, بچے ڈرتے ہیں میں اکیلا قبرستان کے پاس. جس کے پاس ڈیٹا نہ ہو, آپ اپنے مائنڈ کو ایک ڈیٹا ہی نہیں دیتے کہ نظر بد مجھے لگ سکتی ہے. اور آپ شکر میں اللہ کی, آپ اللہ کے شکر میں دیکھیں, نظر بد میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی باڈی کی فریکوینسی اگر 100 ہرٹز تک ہے تو آپ کو تمام چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. نظر بھی ہوگی, جادو بھی ہوگا. جو نظر کی اپنی فریکوینسی ہے, جادو کی اپنی فریکوینسی ہے. مگر جب گریٹیٹیوڈ میں جائیں گے اور کنیکشن آف اللہ میں جائیں گے تو آپ 800 500 وہاں تک یہ چیزیں پہنچ ہی نہیں سکتی. تو آپ اس ڈر میں رہیں گے کہ نظر لگے گی, تو آپ اس کو مینیفیسٹ کریں گے نا, صحیح. آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں نا اپنی طرف. یعنی ہم خود دعوت دیتے ہیں ان دعوت چیزوں کو. دیتے ہیں نا, جو آپ سوچتے ہیں آپ کا مائنڈ اس کو, جو بھی آپ چیز دیکھیں, فارمیشن کیا ہے, مینیفیسٹیشن کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ جو گمان کرو گے وہ ہو جائے گا. وہ تو آپ اگر نظر کا گمان کرو گے تو وہ بھی آپ یونیورس کو ایک کمانڈ دے رہے ہو کہ مجھے نظر لگے نا. اچھا, نظر زیادہ کس کو لگتی ہے, مردوں کو یا خواتین کو؟ مردوں کو بھی لگتی ہے, خواتین کو بھی زیادہ لگتی ہے. مگر خواتین کی شرح اس لیے زیادہ بچوں یا خواتین کی کہ وہ فرجائل ہوتی ہے, ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. مگر مردوں کی نظر مردوں کو ہی لگے گی. اچھا. ہاں دیکھیں, کوئی خاتون چاہے گی کہ اس کی ایسی خوبصورت داڑھی ہو, نہیں کوئی خوبصورت چاہیے گی کہ اس کے مسلز ہوں, نہیں یا آواز بھاری ہو, یا ایسا کٹ ہو, بالکل بھی نہیں. یا اس طرح اتنا اچھا کوٹ پہنے مردانہ جائیں گے. نہیں. تو یہ تو مرد ہی آپ سے جیلس ہوں گے تو کریں گے نا ایسے. اور کوئی مرد چاہے گا کہ خاتون کی اتنی نسوانیت ایسی ہو, اتنی اچھی میٹھی سی آواز ہو, محبت کرنے والی ہو, وہ کوئی خاتون بننا چاہے گا؟ نہیں. تو نظر تب لگے گی جب آپ کے اندر حسرت کریٹ ہوگی, جب آپ اس بندے کی طرف بننا چاہتے ہیں. اگر نہیں بنتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس سے, تو آپ کے اندر جو محرومی, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو اس نے آپ کو دیا ہے, اگر میں اس کو نہیں مانوں گا تو اس کا مطلب ہے میرے اندر نیگیٹیوٹی ہے. صحیح. کیونکہ جو آپ کو اللہ نے دیا مجھے تو خوش ہونا چاہیے, بالکل. شیئر ہونا چاہیے. تو خواتین کی نظر خواتین کو لگتی ہے, مردوں کی نظر مردوں کو لگتی ہے. کیا جنات کی نظر انسانوں کو لگتی ہے؟ اب انسانوں پہ پورے آ جاتا. اکثر وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار بات سنو, جنات سے زیادہ ڈیسنٹ نا یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا, ہر بندے کا اپنا علوم ہے. اچھا. جنات اتنے ڈیسنٹ ہیں, وہ تو آپ ان کو تکبر مروا گیا ان کو. جب انہوں نے کہا کہ ہم شعلے سے بنے اور آپ مٹی سے بنے, شیطان جنی تھا نا, لوسیفر جو اس کو ابلیس ہو گیا, لوسیفر سے ڈرے کہ ابلیس ہو گیا. ابلیس کا مطلب بھی مایوس ہونا. اس بات پہ مایوس ہوا کہ اس نے تکبر کیا کہ میں بڑا. اس کا مطلب اس کی فریکوینسی الگ ہے, اس کی وائبریشنز الگ ہیں, اس کی ٹینڈنسی الگ ہے. ہاں وہ ٹرانسمٹ کر لیتا اپنے آپ کو, ایک انرجی ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, ٹرانسفارمرز ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کی فریکوینسی اور اس کی ڈائمنشن آنکھوں کی ہے ہی الگ. تو آپ پہ کیوں نظر لگائیں گے, وہ آپ کو انسانوں کی لگتے ہیں. اچھا, اکثر ہم نے سننا ہے کہ یار یہ اس فلانے بندے کے اندر جن آ گیا, کسی خاتون کے اندر جن آ گیا, کسی کے اندر جن آ گیا. کیا جن ایسے انسان کی باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں یا یہ صرف فریکوینسی کے ساتھ آگے کھیلتے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, پوزیس انرجی ہوتی ہے. میرے پاس کئی دفعہ کوئی 10 میں سے ایک بچہ تو ایسا آ جاتا ہے, میں آن لائن دیکھتا ہوں, ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. نارملی ان کے اپنے پرسنل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, پرسنالٹی اسپلٹ پرسنالٹیز ہم کہتے ہیں. آپ کے 6 سیلف ہیں, ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی اتنا ظلم ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے کہ آپ کے سب کانشیس وہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے. اور آپ کی توجہ سے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ اپنا تصرف بھی
اپنے آپ کا اورا کمزور ہے تو کوئی چیز آپ کے اندر تصرف کرے گی. 234 ایسی مخلوقیں ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں. ان اچھا. کی ڈائمنشن الگ ہے, ان کی فریکوینسی الگ ہے, وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں. وہ اگر آپ ان کی انرجی کو فیل نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی الگ بنائی ہوئی ہے, تو ان میں کبھی کبھی وہ ٹریس پاس کر لیتے ہیں, وہ بڑا ریئر. مگر نارملی جو ہے نا, ہمارے اپنے کمپلیکسز یا ہمارے اپنے ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو ٹریگر ہو جاتے ہیں ہمارے اسپلٹ پرسنالٹی میں, ملٹیپل ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نارملی وہ ہوتے ہیں اچھا. نارملی. ہاں, کوئی 1-2% پوزیس انرجی ہوتی ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی کریشن آ جاتی ہے, ہوں. اور کیونکہ وہ بولتے پھر آپ کی زبان میں, آپ کے مائنڈ کی وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرینچ بول رہا ہے جی. تو وہ فرینچ ہی بولیں گے جو آتی ہے. بالکل. ان کا ایکسنٹ بھی وہی ہوتا ہے, وہ بنا کے بگاڑ کے. اچھا, یہ جو بچے کوئی بڑی خوفناک آوازیں نکال کے بتاتے ہیں کہ میں کھا جاؤں گا, جی یہ جی. کروں گا, خسر بچے یہ ہارر فلموں سے بہت زیادہ انفلوئنس میں ہوتے ہیں. جب انفلوئنس وہ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایسی بالکل بڑا آپ سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ میرا نام ہے, دس از واٹ آئی ایم, دس از میری پرابلم, یہ میرا آ گیا. میں وہ ان کو بھی دیکھو, اگر کوئی جن ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے, اس کے اپنے بچے ہیں, اپنے خاندان جی. ہے, اپنی لیونگ سٹائل ہے, ان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مراد دی ہوئی ہیں, تو وہ تو بات کرتا ہے تو دو حساب بھی مانگے گا نا, وہ جن سے مانگے گا یا انسان سے انسان مانگے سے. گا, ٹھیک ہے. تو ان کو کتنی مراد دی ہوگی. وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو کوئی جا کے گلگت کے کسی پہاڑی علاقے میں ایک خاتون ہے, اس کے 11 سال گزار لی ہے اس نے اس کے ساتھ اسی کمرے میں, یا اس کے ساتھ ہی اس جن نے یا چڑیل نے, وہ اس کی اپنی لائف نہیں ہے. اس نے وہ جس میں ایک سردی ہے, گرمی, ایک بیچاری کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو اس کو اپنی پرابلم ہے. یہ جو ہم نے خوفناک آوازیں نکالتے ہیں, وہ ایسے کر کے وہ جو ڈراتے ہیں, وہ بیسیکلی بچوں نے جن کے مائنڈ میں ڈیٹا جمع ہو رہا ہے, بڑی ہارر فلمیں دیکھی ہوتی ہیں انہوں نے, اچھا. تو وہ جب اچھا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, مگر وہ ڈیٹا تو ہے نا, جو پوزیس انرجی ہے نا, بڑے کم ہوتے ہیں. باقی ہمارے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اچھا, اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کریں, 100 میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ واقعی ایسی انرجیز آتی ہیں, اور 100 میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ ہوتا 2% پہ ہے 2% پہ, یعنی کہ ہم کہہ سکتے پوزیس ہیں کہ انرجی جنات ہوتی آتے ہے ہیں. اوریجنلی, باقی 98% ان کے اپنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا, ذرا اگر وہ آپ شیئر اچھا, وہ کرنا اس چاہیں. طرح ہوا کہ میرا آن لائن, میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں, یہاں جی. پہ تو آگے تو بہت معاملات ہوتے ہیں. تو وہ خاتون کا آن لائن, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا بہن کیا نام ہے, کراچی میرا خیال ہے, اسلام آباد, مجھے نہیں پتا. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں اس طرح میرے اوپر نے ایک پوزیس انرجی. میں نے کہا اچھا چلو, میں نے ان کا, ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے پارٹن کرنا, جس طرح آپ کو پہلے پھر اپنی ساری چیزیں نکالیں, پھر اپنے گارڈز آن کرنے, پھر ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کروانا, کیونکہ آپ کی فریکوینسی ہے. تو جیسے ان کو انرجی آئی نا وہ ساری, تو میرے کمرے میں پیچھے نا پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, نیچے بھی اور اوپر, وہ جہاں پہ میں وہ سیشن دیتا ہوں, تو ساری چیزیں دڑ دڑ کر کے نا, جب وہ آئی ہے نا, اس نے ایسا کیا تو گرنا شروع ہو گئی. اب آپ کے مائنڈ میں اتنی پاور ہوتی ہے اسد, کہ آپ کہیں بھی اس فریکوینسی سے کچھ بھی کر سکتے ہو, اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنا. تو وہ ان خاتون, اس میری بہن کی وہ جو تیسری 6 سیلف ہوتی ہے, وہ تیسری سیلف اتنی پاورفل ہے کہ وہ انہوں نے کمرے میں ساری زندگی گزار لی, جوانی بالکل جوانی میں بیوہ ہو گئی, گھر والوں نے, یہاں پہ تو ہم ٹیبو بنا لیتے ہیں نا بھائی, بیوہ ہو گئی, بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, حق ہے اس کا نکاح کریں. ضروری نہیں کہ اس کی کوئی جسمانی کوئی ہوتی ہے, مینٹلی, فزیکلی بھی, ایموشنلی بھی, روحانی بھی کمپینین تو میرے اللہ نے بنانا ہے نا. تو کبھی کبھی یہ بچے جب اکیلے بہت زیادہ رہ لیتے ہیں, اور آپ کے بہن بھائی ان کو اپنی لائف میں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کے بچے کے ساتھ جا رہا, بھابھی ادھر جا رہی ہے, اور میں بیوہ کے ساتھ, کیونکہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, تو ایسی بڑی چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں وہ ایکٹیویشن ان کی فریکوینسی کی, کہ وہ کہیں بھی تسلط کر سکتی ہیں. مگر وہ ان خاتون کو تو پھر یہ سارے معاملات دیکھے, پھر ان کے سیلف کو کام ڈاؤن ہوا, پھر اس کے جیسے گرین انرجی آپ کو دی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ گرین انرجی میں رہے گا کریم کا رنگ ہے, جس کو بھی یہ ملی ہے نا, اس میں رحم دلی, محبت, اخوت, اخلاص, معاف کرنے کی صلاحیت, ماضی کو ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت, یہ سب گرین کلر میں ہے. تو وہ پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں, مگر 2% واقعی ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ ہم ہر چیز کو جن سمجھتے ہیں, ہر چیز کو, بالکل بھائی اس میں اشرار ہے, اس میں بخشو ہیں, اس میں چھلاوا ہے, اس میں حسد ہے, مطلب جو
بہت زیادہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو کہ مگر وہ رہتی 4 ڈائمنشن میں. بھئی ہم اپنی ڈائمنشن کیا ہم نے کلیئر کر لی اپنی؟ کیا ہم اپنے اخلاقی طور پہ اتنے بلند ہو گئے؟ کیا ہم ذہنی طور پہ اتنے بلند ہو گئے کہ اپنی ڈائمنشن ہماری دنیا اتنی اچھی ہو گئی کہ ہم 4 ڈائمنشن میں جائیں؟ پہلے اپنی ڈائمنشنز تو ٹھیک کر لیں، اپنے سیلابوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے جی اخلاقیات کو ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اپنی چیزوں. تو پھر اگر ہم اپنی انسانیت کا جو وزن ہم پہ ہے اگر ہم نے وہ اٹھا لیا ہو تو 4 ڈائمنشن میں جا کے ان کے بیچاروں کی بھی ٹھیک کر لیں گے. اپنے ہم سے ہو نہیں رہی، ہم بھاگ بھاگ کے، کیونکہ وہاں پہ کوئی پوچھے گا تو آپ جو مرضی کہہ دیں گے، یقین نہیں کرنا نا. دیکھیں بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اسد، آپ کے توسط سے جو بلیک میجک انٹیٹی ہے نا، 4-5 سال میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ، ان کی فریکوینسیز پہ کی ہے کہ یار یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں. کسی انسان کو اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنا رجسٹر سے اپنا نام کاٹ لیتے ہیں. پھر وہ کئی دفعہ یہ ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے ایک صاحب نے کانٹیکٹ کیا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے ان کا علاج کیا. میں کہا جی بھائی. میں نے کہا شکریہ ادا کرے گا. کہتا آپ کو پتہ ہے میرے پاس سلمانی علم ہے، تو آپ نے ان کا علاج کیا اور اس کلیئر کیا تو ان کے جو بلیک میجک انٹیٹی ختم ہو گئی. اچھا یعنی اورا اگر کلیئر ہو جائے تو ہاں کالا جادو آپ پہ ہوا وہ ختم ہو آف جاتا ہے. کورس آپ کا مائنڈ کے اندر ہے نا، آپ کو جب فزیکلی تو آپ کو ٹچ نہیں کرے گا نا. آپ کے دیکھیے آپ جو سوچتے ہیں، جو بھی آپ سوچتے ہیں اس سے ایک تھاٹ کریٹ ہوتا ہے اور صحیح. تھاٹ کو آپ سب سے پہلے اپنی باڈی کو دیتے ہیں، وہ فیلنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ سٹریس میں رہ جائیں تو آپ کی باڈی میں ایک کورٹیسول لیول کا ایک نام پہ کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے مسلسل. وہ آپ کو فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ پہ رکھتا ہے تاکہ آپ مشکل کا مقابلہ کر سکیں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو کر لیں گے، مگر مسلسل رہنے میں آپ کی باڈی میں توڑ پھوڑ ہوگی. آپ کی ڈائبٹک، آپ کے سیلز ٹوٹیں گے، آپ کے نیورونز جو ہے نا وہ آپس میں صحیح کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ جب اورا کلیئر کرتے ہیں، کلینزنگ کرتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہے جی میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں ان کی برائی؟ نہیں یہ انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی رجسٹر سے نام کٹ جاتا ہے، مگر اس بندے کو فریکوینسی بھیجنی آتی تھی مائنڈ میں جو بھی، اچھا کیونکہ شیطان نے بھی تو اپنی ٹیم کو کچھ سکھانا ہے نا. آخر وہ بھی تو جی اس نے تو ہمیں شکر گزاری سے روکنا ہے. روکنا بس ہے. ہر وہ چیز کرنی ہے جسے ہم شکر گزاری سے روک سکیں. تو میں نے کہا یہ کس کا علم ہے؟ کہتے علم سلمانی ہے. میں نے کہا سلمان علیہ السلام کے ذرا علم کو آپ دیکھیں صحیح. جو بھی جو بھی علم کسی بھی انسان کی بہتری کے لیے نہیں ہے، جی وہ علم نوری یا اللہ کا علم تو ہو نہیں سکتا. اور جو اللہ کے علم والے ہیں نا، جو ہے ان کے کام ہی آسانیاں بانٹنا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ کو آج میں نے آپ کی توسط سے ایک بڑی پیجی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو مسلسل جاری ہے، وہ تقسیم ہے. ہے. وہ تقسیم ہے. تو آپ خوشی تقسیم کریں، آپ کے پاس آتی جائے گی. آپ محبت تقسیم کریں، آپ کے پاس آئے گی. پیسے تقسیم کریں، وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے. عقل تقسیم کریں، وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی. آپ قوتیں تقسیم کریں، تو جتنی آپ چیزیں تقسیم کریں گے وہ آپ کے پاس ملٹی پلائی بائی بلینز ہو کے آئیں گے. آپ اس کو انوائس نہ کریں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں، آپ کرتے جائیں بس. اچھا اگر کوئی شخص چیک کرنا چاہے کہ مجھ پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے تو کس طرح چیک کرے؟ کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تو وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو اس نے کہہ دیا آپ پہ تو کالا جادو ہے. سر ایزی آپ دیکھیں، ایزی ایکسس ہے. آپ بیٹھ جائیں اور آپ کل کہیں جی میں کالا جادو کا توڑ کرتا ہوں. کسی نے کیا پوچھنا ہے آپ سے جو آپ کے پاس آئے گا کہ بھئی اس کی کیا فریکوینسی ہے. بیچنے والے کی جو ٹارگٹ رینج ہے وہ مائنڈ ہے، برین ہے، باڈی ہے، کیا ہے. اچھا پھر آپ اسے پوچھیں کہ بھئی میرے تک وہ انٹرپٹ کیوں کیا؟ کیا میں اتنے لو فریکوینسی میں تھا کہ دیکھیں یہ آپ سمجھ لیں، میں آپ کی توسط سے اپنے بہن بھائی کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ لیں کہ اس فرش پہ نا سانپ رینگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سانپ رینگ رہے بہت زیادہ، کالے نیلے پیلے کوبرا شوبرا. اور آپ اس ٹیبل پہ آ کے کھڑے ہو گئے، وہ آپ کو کچھ کر سکیں گے؟ نہیں ٹیبل تک تو نہیں آ سکتے نہیں آ نا، سکتے. رینگتے رہے. جی آپ جتنے اوپر جائیں گے وہ زمین پہ یہ جادو، یہ نظر، یہ پریشانیاں، یہ صرف ان لوگوں کو ڈستی ہیں جن کی فریکوینسی خود لو ہے، نیچے آئے ہوئے ہیں. وہ جب آپ شکر میں جائیں گے نا، شکایت کرنا بند کریں گے نا، محبت بانٹیں گے، آپ کی فریکوینسی ایسی جائے گی. یہ چیزیں آپ کی طرح نہیں آ سکتی. آپ کو کسی ہیلر کی، کسی اورا کی، کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ دیکھیں، جس کا ہاتھ میرا اللہ پکڑ لے. میں اکثر ایک دوست کی ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں کہتا ہوں، اس کا نام بڑا پیارا میرا بھائی ہے، میں اسے کہتا ہوں وسیم تیری انگلی نا اللہ نے پکڑی ہوئی ہے. اچھا وہ تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک خود نہیں چھڑائے گا، اور چھڑاتا بندہ تکبر سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پکڑ لیتا کیوں چھوڑے گا؟ وہ میرا اللہ ہے. وہ کوئی سختگیر باپ یا کوئی بد زبان بیوی یا کوئی شکی خاوند نعوذ باللہ تو میرا اللہ ہے. قربان جاؤ اس کے. وہ جب کوئی چیز گرانٹ کر دے گا وہ واپس کیوں لے گا آپ سے؟ اچھا ابھی مجھے جو آپ نے ابھی بات کی، مجھے اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید اورا
اگر ہم شکر کریں یا کوئی اچھے کام کریں تو اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے ٹوٹے گا. گا ہی نہیں. نہیں اول تو ٹوٹے گا نہیں. اچھا. ہاں ٹوٹ جائے. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل جو ہے نا اس کے اوپر آپ وزن نہ ڈالیں نا تو نہیں ٹوٹے گا نا. ٹھیک ہے. مگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا اس کو جوڑنا تو ہے نا. پھر اورا ٹوٹ جانا ذرا اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے اورا ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ اورے کی فریکوینسی آپ نے اپنے کلرز کو جیم کر دیا. اچھا. سوچنے سے آپ کی جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بند ہو گئی. فائنانس کی انرجی بند ہو گئی. محبتوں کی انرجی بند ہو گئی. اخوت کی انرجی بند ہو گئی. آپ کی فیمنن خوبصورتی کی انرجی بند ہو گئی. آپ کا جو بولنے کی طاقت ہے تھروٹ چکر کی وہ انرجی بند ہو گئی. تھرڈ آئی کی انرجی بند ہو گئی. پہچان بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی انرجی آپ کو وسوسے ہی آتے ہیں. تو یہ اس کو پھر آپ دوبارہ سے اب آپ کی گرین کم تھی نا. آپ صبح سے آئے ہیں بڑے سٹریس میں تھے. آپ نے کام کو بڑا سیریس لیا ہوا تھا. میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ایگریسو ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو گرین دیا. آپ اس وقت سکون سے ہو گیا. میں نے اپنے بھی آپ کو گرین دیا تو میرے اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہوگی نا. کوئی سوال بھی اس نے دیے ہوں گے جواب بھی اس کے ہوں گے. تو میں نے تقسیم کی نا وہ گرین. بالکل. تو جو آپ چیزیں تقسیم کرتے ہیں ہاں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے مختلف چیزیں آپ نیچر کے ساتھ زیادہ وقت گزارے ہیں. سورہ رحمان بڑا مزیدار کام ہے اس میں. واہ قربان جاؤ اپنے اللہ کے. اس میں بتاتا جو ہے جی بتاتا جو ہے کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے زیادہ بڑا وہ آپ کو کیا ای میل لکھے کہ یہ سنو دیکھو تو صحیح میرے بندے. تو وہ پھر آپ نے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا کہ پس وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا. تو اس سورہ رحمان ہے ہی وعدہ نا کہ دیکھو ذرا میری. تو جو آپ سورہ رحمان کو ایک دفعہ سنیں گے اس انٹینسٹی کے ساتھ سمجھ کے, یہ نہیں کہ آپ کام کچھ اور کر رہے ہیں, گانا لگا وہ سورہ رحمان لگا ہوا ہے اس طرح کوئی اور آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں آپ ٹائپنگ کر. نہیں 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 نہیں. پھر سورہ رحمان کا مطلب ہے پورا کان بننا, اپنے اندر کے پورے حصے کو سننا, اس سے دل سے سننا, روح سے سننا. پھر وہ جو آپ جیسے سورہ رحمان کو سنتے ہیں نا آپ کا اورا ہیل ہوتا. آپ کے یہ جتنے بھی ڈسیبل بچے ہیں ان کے اندر ایک انرجی باڈی ان کی نکالتی ہے کیونکہ نفس نہیں ہوتا نا ان کے اندر. تو وہ بڑا ہیل کرتے ہیں آپ کا اور نیچر آپ کا بڑا کرتا ہے. آپ سورہ کوثر بڑی پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں بڑے اچھے. ویسے اللہ تعالیٰ کے تو کیا قربان جاؤ 99 ایٹریبیوٹس ہیں, 99 پروفائلز ہمیں دی ہوئی ہیں کہ جو بھی تم میں چاہیے یہ پروفائل لے لو. کبیر لے لو, وہاب لے لو, جی کلیم لے لو. تو وہ یا وہاب اور یا حفیظ کو اگر آپ جوڑ کے پڑھتے ہیں تو اسے بڑی خوبصورت میگنیٹک فیل ہوتی ہے جو ریپیئر کرتی ہے آپ کو, آپ کے اورے کو. اچھا یہ اورا کی جو ریپیئرنگ ہے یہ اگر یہ ہم دیکھیں اپنے آپ سے جو ہم کرتے ہیں کیا یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا اعمال پہ؟ دونوں پہ. دونوں پہ. اگر میں کوئی نیت کرتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں. دیکھو آپ کے اعمال کا جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہی جڑا ہوا نا. مثال کے طور پہ میں یہ چائے کا کپ اٹھا کے ادھر رکھ لیتا ہوں. صحیح. میری نیت ہے کہ یار یہ جو ہے نا کوئی بندہ ادھر آئے گا, اس کو دیکھے گا, اس کو اٹھائے گا, جھکے گا میرے سامنے, تو میں دیکھوں گا تکلیف میں آئے گا. تو یہ میرے اور میں نے یہی یہاں پہ میں کہوں کہ یہ چھت میں نا پانی ایک ٹپ ٹپ گر گرے تو یہ فرش نہ گندا ہو. یہ کپ کے اندر ہے دونوں حالوں. تو میں نے رکھا کپ یہ اعمال کا دارمدار نیت پہ. مگر ایک نیت میں اچھی کر لوں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کر سکتا اور نہ کرو تو یہ بھی پھر آدھا ہے نا. ہم نے صرف اچھی نیت نہیں کرنی, ہم نے پھر ایگزیکیوشن پہ بھی جانا ہے اور پھر عمل پہ بھی جانا ہے تاکہ ہم تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں نا. ہاں میں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میں ایک ویل بین انشاءاللہ بناؤں گا ایک جگہ بڑی خوبصورت بچوں کے لیے. پھر میں نے یہاں پہ بنایا ہوا کہ میں ایک ایسا ہیلنگ سینٹر بناؤں گا جس میں اسپیچ تھراپی بچے بول نہیں سکتے یا پھر یہ جو بچے جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, گھر والوں نے ان کی ایبلٹیز نہیں نکلنی, ان کے لیے الگ سے میں موٹیویٹ اسپیکر نہیں بنوں گا. وہ میرے بھائی بڑا اچھا کام کرے اپنا, میں ان کو اپنی انرجی دوں گا. آپ کو میں سب باتیں سمجھا دوں, آپ کا ذہن نہیں لے رہا تو آپ کی میری موٹیویشن آپ کے کس کام کی. میں نے تو آپ کو فکس کرنا ہے نا, بغیر آپ کو بتائے, بغیر آپ کو سمجھائے اس سے رزلٹ لینے کے لیے. تو یہ میری نیت کی ہوئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دی اور میں نہ کروں تو پھر اس میں میری نیت کس کام کی. اچھا آج کل آپ ایک بڑے ہی ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر کام کر رہے ہیں. اکثر میں آپ کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ویڈیوز بھی اور آپ کے سیمینارز بھی آتے چلیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ لرن کرنے کا زمانہ نہیں ہے, ان لرن کرنے کا زمانہ ہے. یہ ذرا آپ سمجھائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ بڑے ہوئے
جی اللہ کے فضل میں رہے بالکل مگر شیطان کے تصرف میں بھی رہے جی بالکل رہے تو کچھ چیزیں میرے اللہ تعالیٰ والوں نے لوگوں نے آپ کے اندر ڈالی اور کچھ شیطان نے بھی آپ کے اندر ڈالی ہوگی. بڑی ایسی چیزیں دین کے بارے میں آپ کو غلط آپ کی رائے قائم ہو گئی, بہت سے لوگوں کے بارے میں غلط قائم ہو گئی, بہت سے آپ کے, تو آپ نے دونوں ڈاٹے اندر ڈال دیے نا. تو جو ڈاٹا آپ نے ڈال لیا اللہ کا وہ تو پیوریفائڈ ہے, مگر وہ جو آپ نے اتنی بڑی نور کی کڑائی میں جو گند ڈالے ہوئے ہیں وہ تو اس کو پلوٹیٹ کر رہے ہیں نا. اب ہمارا کام لرننگ کا نہیں ہے. میں اپنی بات کروں جس عمر میں ہوں, میں نے جو غلط چیزیں کی ہوئی ہیں, جو غلط چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, جو غلط چیزیں بولتا رہا ہوں. جاہل میں ایک لفظ ہے جاہل. جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل؟ جاہل کا مطلب وہ نہیں ہوتا جس کو پتا نہ ہو. پتہ نہ ہو جاہل وہ ہے جس کو پتا میں غلط کر رہا ہوں اور وہ کھڑا او ہے کھڑا اس پہ. رہے بالکل. تو اب وقت ہے کہ جاہلیت سے نا اپنی جو غلط چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی. دیکھیں آپ کا جو ذہن ہے اتنا لائبریری کی طرح کھلا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اچھی کتاب آئے, دوستویسکی کی ایڈیٹ آ جائے, راجا گد آ جائے بانوپا کی, جو آلن گرے ہے اس کی بک آ جائے, دا مین فرام, بڑی اچھی کتاب ہے وہ, دا مین فرام مارس اور وومن فرام دا وینس. وینس ٹھیک ہے, یہ جتنی بک ہے میں کہوں گا نہیں میں نے صرف جو ہے نا بابا بلے شاہ کی کتابیں رکھنی ہے. بھائی بابا بلے شاہ بھی اسی اللہ کے ہیں جس کا دوستویسکی کا ایڈیٹ جس نے لکھی وہ بھی اس کے خالق مالک اللہ اس کا بھی ہے. علم کہاں سے؟ اپنے ذہن کو نا ہوادار بنائے. جو ہم نے کونوں میں جالے لگائے ہوئے نا اس وقت وہ جالے اتارنے کا وقت ہے, تو وہ ہمیں انلرن کرنی پڑیں گی اپنی چیزیں. پھر ہماری جو پیورٹی ہے نا, پھر ہمارا مائنڈ جو ہے نا کلیئر ہوتا جائے گا اور پھر ہم صراط مستقیم پہ چلتے جائیں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سرکار واصف علی واصف صاحب کا کال ہے کہ اگر آپ کسی اہل علم کے پاس جائیں تو اپنا پیالہ خالی کر کے جائیں. تو پیالہ خالی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اہل علم کے پاس نہ بھی جائیں تب بھی پیالہ خالی کر کے جائیں, کیونکہ جو آپ کسی بھی ہمارے صاحب ہوتے تھے وہاں پہ ہمارے گاؤں میں جو ہمارا کے پی کے علاقہ ہے, تو اکثر ایک بات کرتے ہوتے تھے, اس لوگوں سے کہتے تھے کہ لالا آپ اتنے سمجھدار کیوں ہیں, آپ نے عقل کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا بیوقوفوں سے. اچھا بیوقوف سے کیوں سیکھی آپ نے, کیسے؟ انہوں نے کہا بھی بڑا سمپل ہے, جو وہ کرتے ہو میں نہیں کرتا. صحیح. تو آپ اہل علم کے نہیں بھی ہیں تب ان کا پیالہ آپ نے خالی رکھنا ہے خالی تاکہ آپ سیکھیں اسے کہ یار اس کی حرکت یہ اس نے کی مجھے اتنی معیوب لگی, میں نہ کہیں کروں یہ حرکت دوبارہ. تو پیالہ خالی ہوگا تو ریکارڈ کریں گے اس کے سیکشن کو. پیالہ خالی رہنا چاہیے. بہت شکریہ جاز صاحب آپ کے ٹائم کا. میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو اورا کے حوالے سے جتنے آپ کے مائنڈ میں سوالات تھے آج وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اپنے ہوسٹ اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.